नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे थे इसम में हमने पढ़ा इराब को, और इराब में हम देख रहे हैं मुअर्रब और मबनी। पिछली वीडियो में हमने मुअर्रब में देखा था मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ को। हम गैर मुनसरिफ पढ़ रहे थे। गैर मुनसरिफ की हमने 13 कैटेगरीज को पढ़ा याद करने के लिए, ताकि हमें आसानी हो और हमें ये देखना ना पड़े कि इसम के गैर मुनसरिफ होने की क्या वजूहात हैं। वो आसानी के लिए बनाई गई हैं ताकि आप को परेशानी ना हो। हम देख रहे थे मुख्तलिफ गैर मुनसरिफ अस्मा और उनका जो सबब है वो क्या है। असबाब जो हैं याद करना ये उन लोगों के लिए है जिनको शौक़ हो कि हम समझें कि ये चीज़ ऐसी क्यों है। अदरवाइज़ उन लोगों के लिए आसानी के लिए 13 कैटेगरीज़ को याद कर लेना काफ़ी है। उनसे उनको वो पहचान लेंगे कि इसम गैर मुनसरिफ है, उस वजह है उनकी वो भी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी के गैर असबाब मनाउ सर्फ की जो है वो 9 वजूहात हैं। उनमें से एक इसम में 2 वजह का होना ज़रूरी है। जैसे कि आप इस चार्ट को देखें, इनमें ज़्यादातर में 2 वजूहात लिखी हुई हैं, और अलिफ ममदूदा और जमा मुंतल जमू यानी जमा मुकस्सर जो है 5 हरफी 6 हरफी 4 हरफी, इनके लिए एक ही वजह होना काफ़ी है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि अलिफ ममदूदा में भी अगर अलिफ ममदूदा यानी हम अलिफ और हमजा से पहले 3 हरफ होंगे तो वो गैर मुनसरिफ होगा, 2 होंगे या 1 होगा तो वो मुनसरिफ होगा। अब हम इसको आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। गैर मुनसरिफ की निशानी होने के बावजूद मुनसरिफ अस्मा, जैसे कि इसमें अलम जो मुनसरिफ हैं उज़ैर, सुहैब, सुवैद, उमैर, माज, साद, मसूद, हशाम, ज़ियाद, अमार, ज़ैद, हूद, स्वा, हामिद, खालिद। इसमें अलम के अलावा और कोई सबब नहीं है इनमें गैर मुनसरिफ होने के लिए। और गैर मुनसरिफ होने के लिए 2 सबब जमा होने ज़रूरी हैं, सिवाय अलिफ ममदूदा और जमा मुंतहल जमू यानी 4 हरफी 5 हरफी और 6 हरफी जमा मुकस्सर जो है अमूमन 5 हरफी 6 हरफी कहा जाता है। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें अलम तो ये हैं, लेकिन इनमें ये देखें गोलता नहीं है, दूसरा सबब जो तनीस की निशानी है, और अलिफ नून नहीं है, अलिफ नून ज़ायदा तान भी नहीं है। इसमें अलम और सिफ़ात चूँकि इकट्ठी नहीं हो सकती तो वो भी नहीं है। इसमें ऐसा कोई और सबब ऐड नहीं हुआ जिसके सबब इसको हम गैर मुनसरिफ कहें। बाकी एंड पे अलिफ ममदूदा जो मुनसरिफ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलिफ ममदूदा से पहले 2 हर्फ हों, 1 हो, जैसे माउन है 1 हर्फ है अलिफ ममदूदा से पहले, समाउन में 2 हर्फ हैं, हवाउन में भी 2 हैं, सवाउन में भी 2 हैं, और जज़ाउन में भी 2। तो ये इनके मुनसरिफ होने का सबब यही है कि इनमें अलिफ ममदूदा से पहले 2 हर्फ हैं या 1 है। 3 होंगे या ज़्यादा होंगे तो वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा। चंद अहम और ज़रूरी पॉइंट्स हैं ये बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो समझना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों है या 2 असबाब का जमा होना क्यों है। तो ये उनके लिए हम इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। गैर मुनसरिफ पर नोट पढ़ा होगा आप सब ने, जो कैटेगरीज हैं इसमें कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। पॉइंट नंबर 1, गोलता के गैर मुनसरिफ होने के लिए शर्त है कि इसमें अलम हो, इसमें सिफ्त ना हो। जैसे जमीलतुन है, ये सिफ्त है और गोलता है तो ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा। गैर मुनसरिफ होने के लिए ज़रूरी है कि गोलता के साथ इसमें अलम हो। और इसमें अगर जमीला को अगर हम नाम लें इसमें अलम, क्योंकि जमीला लोगों का नाम भी होता है, लेकिन जमीलतुन जो है वो एक सिफ्त भी है। जमीलतुन नाम भी होगा। अगर हम उसको नाम के तौर पर लेंगे, जैसे कि मैं आपको लिख कर बताती हूँ, नाम अगर लें तो गैर मुनसरिफ हो जाएगा ये, यानी इसमें अलम बन जाएगा। नाम लें, इसमें अलम बन जाएगा तो ये गैर मुनसरिफ हो जाएगा। और इसमें गोलता भी है तो 2 सबब जमा हो जाएंगे कि इसमें अलम भी है, गोलता भी है। लेकिन अगर हम इसको सिफ्त लें तो सिफ्त लें तो ये मुनसरिफ होगा, चाहे इसके साथ गोलता भी है। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट था, हमने क्लियर कर लिया।
اگر صفت ہو جیسے جمیلتن تو مصرف ہوگا، اور اگر اس نام کے طور پر لیا جائے تو جمیلت غیر منصرف ہوگا، جیسے کہ آگے لکھا بھی ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، علم اور صفت اکٹھے نہیں ہو سکتی، یعنی دو وجوہات میں جو ہے صفت اگر ہو یہ اسم علم ہو تو اسم علم اور صفت کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، ان کے آپس میں نہیں بنیں گی، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو اسم علم ہوگا یا وہ اسم صفت کے طور پر لیا جائے گا۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 میں الف تانیث جسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صحراء شہداء غیر منصرف ہے، معاون سماعون منصرف ہے۔ آخر کیوں دونوں میں الف ممدودہ ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کلیئر کیا تھا، یہاں میں بھی شروع میں میں نے آپ کو اس کا بتایا ہے۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ الف ممدودہ سے پہلے 3 حرف ہونے ضروری ہیں غیر منصرف ہونے کے لیے۔ اگر ایک لفظ ہو جیسے معاون تو منصرف، 2 ہوں ہواؤن تو منصرف، یعنی الف ممدودہ سے پہلے یعنی الف اور حمزہ سے پہلے 2 حرف ہوں، ایک ہوں تو وہ منصرف ہوگا، 3 ہوں تو غیر منصرف ہوں گے، جیسے صحراء شہداء۔ اور مؤنث کا جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کلیئر کر کے، فعلاء کا وزن ہوگا تو ہم اس کو مؤنث کنسیڈر کریں گے۔ ویسے بھی الف ممدودہ مؤنث کی نشانی ہے، لیکن اس میں مذکر اسماء بھی ہیں، جیسے شہداء مذکر ہے۔ پوائنٹ نمبر 2۔ پوائنٹ نمبر 3 ہمارا ہے اجمی نام غیر منصرف جن میں انبیاء کے نام بھی ہیں، سب انبیاء کے نام اجمی ہیں سوائے 6 کے، اور باقی اجمی نام بھی غیر منصرف ہوں گے، جیسے ولیم اور مائیکل۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارا جمع مکسر غیر منصرف 5 حرفی 6 حرفی، جمع منتہل جمع کہلاتی ہے۔ اگر 5 حرفی جمع مکسر ہو یا 6 حرفی تو غیر منصرف ہوتی ہے، جو اس وزن کو جو پڑھایا گیا ہے، یعنی پہلے 2 حرف پر زبر پھر الف پھر 2 حرف ہوں، اور جو 6 حرفی تھی اس میں پہلے 2 پر زبر پھر الف اور آخر میں 3 حرف ہوں اور بیچ والا ساکن ہوں۔ جیسے پہلے جو 5 حرفی ہیں وہ مساجد یعنی مفاعل کا وزن ہے، اور مساکن 6 حرفی جو کہ مفاعیل کا وزن ہے، یعنی عین کے بعد یا ساکن۔ اگر ان جمع مکسر کے آخر میں گول تا آ جائے تو یہ منصرف ہوں گے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، اگر ان جمع مکسر کے آخر میں گول تا آ جائے، تو یہ منصرف ہو جائیں گے۔ کوئی بھی اسم جو جمع مکسر جمع منتہل جمع ہو اس کے آخر میں گولتا آ جائے گی تو وہ منصرف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ملکو سے ملائکاتو، ملک جو ہم فرشتے کو کہتے ہیں ملائک بنتا ہے ویسے، تو اس کے آگے جو جمع بنائی جاتی ہے اس میں گولتا ایڈ کی گئی ہے ملائکاتو، یہ ملائکاتن ہو جائے گا۔ جیسے استاد ہیں استاذن سے اساتذاتن ہو جائے گا، اساتذاتن ہو جائے گا۔ یہ جمع مکسر میں یہ مساجدوں کا وزن ہے، اساتذہ جو ہے، جو اس میں گولتا ایڈ کی جمع مکسر جو ہے، یہ جمع منتہل جو میں گولتا ایڈ ہوگی تو یہ منصرف ہو جائیں گے۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 5 جو ہے وہ ہے مؤنث غیر منصرف ہونے کے لیے 4 حرفی ہونا ضروری ہے۔ 3 حرفی مؤنث ہو تو غیر منصرف ہونے کے لیے درمیان والے حرف پر حرکت ہونی ضروری ہے، وہ ساکن نہیں ہو سکتا، ساکن ہوگا تو منصرف ہوگا، جیسے کہ زینبو 4 حرفی، سکارو 3 حرفی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کی ہے، یہ بات بار بار بتائی ہے پچھلی ویڈیو میں بھی اور اس میں بھی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر درمیان والا متحرک نہ ہو تو علم ہوگا لیکن اجمی ہو، جیسے جو ایک شہر کا نام ہے، چونکہ شہر جو ہے یہ بھی مؤنث میں آتے ہیں شہروں کے نام، تو اس میں تنیث کی کیٹیگری آ جاتی ہے، اور ایک اس میں علم کی کیٹیگری آ جاتی ہے، تو اس سبب یہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ اگر یہ غیر اجمی نہ ہو یہاں پہ اور اس میں علم ہو تو یہ اس کو ہم منصرف کنسیڈر کریں گے، پھر چونکہ اس میں کیٹیگری ہے، اس میں علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اجمی بھی ہے، تو یہ اس سبب غیر منصرف ہے، حالانکہ یہ شہر کا نام ہے تو یہ مؤنث کی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی مؤنث جو نام ہے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے پہلے۔ اچھا، اگر مدینہ شہر کا نام لیا جائے تو غیر منصرف، اگر کسی شہر کو مدینہ کہا جائے تو منصرف، ایسے ہی مصر کو بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ الف نون والے مردوں کے نام غیر منصرف ہیں، تو اگر صفت کے آخر میں الف نون ہو تو وہ غیر منصرف ہوگی، جیسے رحمان۔ جاری ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 تھا ہمارا لفظ مصر منصرف ہے یا غیر منصرف۔ قرآن جن میں لفظ مصر منصرف و غیر منصرف دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے، جیسے منصرف کی مثال ہے اہبطوا مصرا،
اس آیت میں لفظ مصر پر تنوین آ رہی ہو، اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ مصر نہ صرف تنوین ہے، زبری حالت میں الف کا اضافہ بھی ہے۔ اور غیر منصرف کی مثال ہے وقال الذی یشترہ من مصر، یعنی من حرف جارہ ہے اور اس کے بعد مصر جو ہے یہ اس کے دیکھیں آپ، اس کی حالت جو ہے وہ یہ جاری ہے، لیکن اس میں اس نے کسرہ کو قبول نہیں کیا۔ اس آیت میں من حرف جارہ کے آنے کے باوجود بھی لفظ مصر پر کسرہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ وجوہات اب ہم اس کی ڈسکس کرتے ہیں نیچے۔ لفظ مصر منصرف اور غیر منصرف کب ہوتا ہے؟ لفظ مصر دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی کسی بھی شہر کو اگر مصر کہا جائے، ایسا ہی مدینہ کے لیے بھی ہے۔ کسی بھی شہر کو اگر مدینہ کہا جائے یا کسی بھی شہر کو مصر کہا جائے تو اس کو ہم منصرف لیں گے۔ دوسرا معنی ہے خاص مشہور شہر مصر، جو مصر تھا اس دور میں بھی، تو اس کو اگر مصر کہا جائے تو ہم اس کو غیر منصرف لیں گے۔ چونکہ اگر ہم یہ اسم علم ہو جائے گا ایک شہر کا نام اور یہ اجمی بھی ہے، تو یہ اس سبب غیر منصرف ہو جائے گا۔ تانیث بھی ہے اور یہ معرفہ بھی ہے۔ اگر کسی بھی شہر کو رینڈم ہم مصر کہیں تو یہ غیر منصرف ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا۔ اس میں علم تو ہوگا لیکن معرفہ اس کا سبب نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ ہم اس کو منصرف لیں گے۔ ایسا ہی مدینہ کے لیے بھی ہے۔ مدینہ کسی بھی رینڈم شہر کو مدینہ کہیں گے تو وہ ہم منصرف لیں گے، اگر مدینہ شہر کو مدینہ کہا جائے گا تو اس کو ہم غیر منصرف لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 7، غیر منصرف اسما حالت جر میں کسرہ قبول نہیں کرتے، لیکن دو صورتوں میں، جیسا کہ یہ میں نے دوران کلاس بھی یہ بات کلیئر کی تھی اور ویڈیو میں بھی ہے پچھلی۔ پہلی وجہ ہے الف لام داخل ہو جائے تو حالت جر قبول کر لے گا، یعنی اگر کسی بھی غیر منصرف اسم کے ساتھ الف لام لگا دیا جائے، غیر منصرف وہ جو آلریڈی معرفہ نہ ہوں، غیر منصرف اسم وہ جو آلریڈی معرفہ نہ ہوں، جیسے اگر اسم علم لے لیا جائے تو وہ معرفہ ہوتے ہیں، ان کو الف لام نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جیسے مساجدو ہے، یہ دیکھیں غیر منصرف، اگر اس کے ساتھ ہم الف لام لگا دیں تو یہ حالت جر میں کسرہ قبول کر لے گا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ ہے اس کی کہ وہ مضاف لے کے مقام پر ہوں، جو بیسک کورس کر کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے مضاف اور مضاف لے کیا ہے۔ تو جس میں آپ دیکھ لیے مرکب اضافی مضاف اگر غیر منصرف ہو اور اس سے پہلے حرف جر ہو تو حالت جر میں چلا جاتا ہے، مضاف لے غیر منصرف ہو تو حالت جر میں کسرہ قبول کر لے گا، چونکہ مضاف لے عموماً جو ہے وہ عمومی الف لام والا ہوتا ہے، ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ الف لام والا نہ ہو، الف لام والا ہوتا ہے، تو وہ جو بھی آلریڈی معرفہ اسم نہیں ہوگا تو وہ اگر اس مقام پر آئے گا تو وہ الف لام لگنے کی وجہ سے حالت جر میں کسرہ قبول کر لے گا۔ اور اب ہم پہلی مثال کو اگر دیکھیں، اگر ہم یہاں پہلی مثال کو دیکھتے ہیں، پہلی مثال جو ہے فی مساجد اللہ، یہ حرف جارہ ہے۔ حرف جارہ کے بعد مساجد میں دیکھیں الف لام نہیں لگا ہوا، لیکن یہ مضاف کے مقام پر ہے، یہاں پہ راب اس کا آلریڈی ہلکا ہوتا ہے، یعنی مساجدو ہوتا، اگر ہم فی کو ہٹا دیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مساجد اللہ، کیا ہوتا؟ مساجد اللہ۔ تو اگر اس سے پہلے ہم حرف جارہ کو ایڈ کر دیں، یہاں فی کو ایڈ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا فی مساجد اللہ، یہاں پہ مضاف بھی حالت جر قبول کر لے گا، حالت جر میں کسرہ قبول کر لے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر مضاف بھی حالت جر میں کسرہ قبول کر لے گا، ٹھیک ہے؟ عرب کے اندر کتابت میں الف لام داخل ہوتا ہے، جیسے المکۃ المدینہ، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ زید ان کو معرفہ کرنے کے لیے الف لام نہیں لگایا جاتا، کیونکہ زید خود آلریڈی معرفہ ہے، اس میں علم جو ہیں نام وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ جی یہ ہمارے 7 پوائنٹ تھے جو کہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں بیسیکلی۔ اس میں وہی اہم تھوڑے پوائنٹس لکھے گئے ہیں جن کے سبب ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے اور ہم اس کے سے ریلیٹڈ سوال کر لیتے ہیں، وہی رکھے گئے ہیں۔ باقی اسباب منع صرف جو ہیں وہ ٹیپیکلی بہت ڈیپتھ میں اسٹڈی کرنے والی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگر کبھی اسٹڈی کریں گے تو کورس کے اینڈ تک ضرور کر لیں گے۔ بیسیکلی بیسک پوائنٹس آپ کو یہاں کلیئر کر دیے گئے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔